आज का खुदावंद का कलाम है यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 44वीं आयत। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। खुदावन का शुक्र है इस कलाम के लिए। आज जो रूहुल कुद्स चाहता है कि हमें खुदा के कलाम से इस बात को ज़ाहिर करे, वो लफ्ज़ है झूठ। हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले हम देखते हैं कि झूठ क्या है। जो शख्स सच को छुपाए, सच पर कायम ना रहे, सच्ची बात ना कहे और सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले, हाँ की जगह नहीं लगाए और नहीं की जगह हाँ लगाए, इसको झूठ कहते हैं। झूठ बड़ा है या छोटा, झूठ झूठ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत झूठ रोजाना बोलते हैं। जो भी बात सच्ची है, जब हम उसको छुपाते हैं और उसकी जगह झूठ बोल देते हैं तो ये झूठ है। और हम अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत से मामलों में रोजमर्रा झूठ का सहारा लेकर एक दूसरे के साथ बात करते और सच्चाई को छुपाते हैं। बेशक सच जो है, पहले तो मैं ये कहूंगी कि झूठ बोलने से हमें गुनाह ही का सामना करना पड़ता है, गुनाह ही हमारे अंदर जन्म लेगा। झूठ हम जहां कहीं भी बोलते हैं, जिन जिन बातों में भी बोलते हैं, वो गुनाह ही है। अक्सर अकाच ये कहा जाता है कि हम झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि उससे हमें फायदा हो रहा है, और झूठ बोलने के पीछे हम हमेशा अपने फायदे देखते हैं। जहां पर सच बोल के हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हम झूठ बोलकर उस नुकसान से बचना चाहते हैं। जहां से हमें फायदा हो रहा होता है और अगर हम झूठ बोल दें तो हमें वो फायदा हासिल हो जाए, तो हम झूठ बआसानी बोलते हैं और फिर उस झूठ पे खुश होते हैं कि हमने ये झूठ बोल के अपने लिए ये फायदा कमा लिया। या कहीं हमें नुकसान ऐसा उठाना पड़े, वो जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ मार के डर से, डांट के डर से झूठ का सहारा लेते हैं, और जिन बातों को उन्होंने किया होता है, जब माँ बाप उसकी पूछगीछ करते हैं तो बच्चे अपने आप को उस सजा से बचाने के लिए जो उन्होंने गलत काम किया है, झूठ का सहारा लेते हैं। और अगर हम बाजारों में देखें तो हम जब दुकानों पे जाते हैं तो हम वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों में खरीदो फरोख्त करते हुए हम झूठ का सहारा लेते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, झूठा सौदा करते हैं। इसी तरह जो बेचने वाला है वो भी झूठी बातें घड़ता है और झूठी बातें बोलता है, और झूठ ही झूठ हमारी जिंदगी में हर वक्त चलता रहता है। हम क्लास में टीचर के साथ झूठ बोलते हैं कि हमने होमवर्क क्यों नहीं किया, हम झूठ बोलते हैं हम बीमार हैं, हम झूठ बोल के छुट्टी करते हैं, हम झूठ बोल के अपने दोस्तों को कोई ना कोई बात बताते हैं, अपनी शेखियाँ बताने के लिए भी झूठ का इस्तेमाल करते हैं, गॉसिप करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, जिसका कोई जड़ें नहीं होती, वो बातें करने के लिए भी हम झूठ बोलते हैं। हम अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए
بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہم اپنے غلط کاموں کو پورا کرنے کے لیے اپنوں سے جھوٹ بول کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور جھوٹ بول کے ہم وہ عیاشیوں کے کام کرتے ہیں. اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اگر ہم نے زیادہ پیسے استعمال کرنے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو ہم اگر اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں کہ ہم سارا دن کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں, تو ہم بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. سب سے بڑھ کر جھوٹ گناہ ہے اور گناہ کی سزا موت ہے. ہم روزانہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو بھی ہم اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. ہم اقرار نہیں کرتے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جو خدا کے روح نے مجھ پر ظاہر کیا تاکہ ہم سب تک یہ سچائی پہنچ سکے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا اور معمولی گناہ نہیں ہے. ہم انسانوں کی نظر میں یہ چھوٹا اور معمولی گناہ ہے, لیکن خدا کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ کس سے تعلق رکھتا ہے ہم اس آیت میں سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جب میں نے ذکر کیا کہ سچ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کو جب زمین پر ہم تک پہنچایا اور منادی کی اپنی تعلیم کی, تو خداوند یسوع مسیح نے بار بار ایک لفظ کا استعمال کیا, وہ یہ ہے, میں سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. بار بار یسوع مسیح نے سچ کہا اور سچ کا لفظ استعمال کیا. اب ہم دوسری بات دیکھتے ہیں. یہ اسی لیے واضح کیا جا رہا ہے روح القدس کے وسیلہ سے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جھوٹ معمولی اور چھوٹا گناہ نہیں ہے. لکھا ہوا ہے 44ویں آیت جو میں پہلے پڑھ چکی ہوں, وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں. جو میں پہلے واضح کر چکی ہوں کہ جب ہم سچائی سے ادھر ادھر دائیں بائیں مڑتے ہیں اور سچائی پر نہیں رہتے تو وہ جھوٹ ہے. شیطان کو یہ کہا جا رہا ہے, ابلیس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سچائی پر قائم نہیں رہتا. اس کے لیے ایک لقب استعمال کیا گیا ہے جو لکھا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ سچائی پر قائم نہیں رہا. اس نے اپنی وہ سچائی جو خدا کی طرف سے اس کو ملی وہ اس پہ قائم نہیں رہا. اس نے جھوٹ بولا, اس نے جھوٹ کا سہارا لیا, اس نے اپنے مفاد کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی شان و شوکت کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا. ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. ہم ابلیس کو باتیں کرتے ہیں کہ وہ برا ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹوں کا باپ ہے. تو کیا ہم اپنے مفاد کے لیے, شان و شوکت کے لیے, اپنی خواہشوں کے لیے, اپنی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے, آزادی میں پھرنے کے لیے, کھلا پھرنے کے لیے ہم کیا جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے؟ یسوع مسیح نے اس کو بولا وہ جھوٹا ہے. خداوند نے اس کو جھوٹا بولا کیونکہ وہ سچائی پہ قائم نہیں رہا. ہم بھی جب نقصان دیکھتے ہیں اور اپنی سچائی پہ قائم نہیں رہتے تو ہم بھی جھوٹے ہیں. یسوع صرف ابلیس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے, ہر وہ شخص جو سچائی پہ قائم نہیں رہتا, جو سچ نہیں بولتا, سچائی کو چھپاتا ہے اور صاف صاف نہیں بولتا, جو بات ہوتی ہے اس پر اس کو ظاہر نہیں کرتا, اس کو دبا دیتا ہے اپنے مفاد کے لیے یا کسی نقصان کے لیے یا سزا سے بچنے کے لیے جو وقتی ہے, اس کے لیے وہ سچ کو چھوڑ دیتا ہے. سچ یسوع مسیح ہے, راہ, حق اور زندگی. حق جو ہے وہ سچائی ہے جو یسوع مسیح ہے. ہم حق کو, سچ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب حق کو, سچ کو یسوع مسیح جو ہیں اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یسوع کے
उलट क्या है? ابلیس. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, تو پھر ہم یسوع مسیح کی آغوش میں نہیں, پھر ہم یسوع مسیح کے ایمان میں نہیں, ہم ابلیس کے نیچے ہیں, ابلیس کے اختیار میں ہیں. بچے بہت جھوٹ بولتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ہر جگہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. کچھ بچے اچھے بھی ہوں گے, کچھ بچے کم بھی جھوٹ بولتے ہوں گے, لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے. آگے لکھا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. جھوٹ کا باپ یعنی اس میں سے وہ باپ ہے اور اس کے اندر سے صرف جھوٹ نکلتا ہے. اب اگر ہمارے اندر سے بھی صرف جھوٹ نکلتا ہے تو ہم بھی پھر کیا ہوئے؟ ہم ابلیس میں سے نہ ہوئے. پھر کیا ابلیس جھوٹوں کا جو باپ ہے, تو پھر جھوٹ بولنے والے کا باپ کیا ابلیس نہ ہوا؟ اپنی زندگی پہ غور کریں, سر سے لے کر پاؤں تک سچ سچ اپنے اندر گواہی دیں کہ کون ایسا شخص ہے جو زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا, جو صاف بات کہتا ہے, جس کی باتوں میں جھوٹ نہیں ہے, جو شیخیاں مارنے کے لیے جھوٹ کا استعمال نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو وہ پھر اپنے باپ ابلیس سے ہے, کیونکہ جھوٹوں کا باپ وہی ہے, جھوٹ کا باپ وہی ہے اور وہ جھوٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے اس کو مزید سیکھنے کے لیے. یہ ہم نے ابھی سیکھا کہ جو جھوٹ ہے, جو ہم عام زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں, اب ایسا بڑا جھوٹ جو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے, ایک اعمال میں ہم جھوٹ کیسے بولتے ہیں اور کس طرح سے ہم جھوٹے ٹھہرتے ہیں, یہ ہم نے دیکھا. اب ہم اپنے ایمان میں کیسے جھوٹے ٹھہرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. یوحنا کا پہلا عام خط, اس کا 2 باب, اس کی 21ویں اور 22ویں آیت. میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے, بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو, اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. یہ دونوں باتیں مختلف ہیں, جھوٹ اور سچائی. کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. جو ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اب خدا کا سچ کیا ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان میں خدا کا سچ کیا ہے, اور اگر ہم اس سچ پہ نہیں آتے, اس سچ کو قبول نہیں کرتے اور جھوٹ میں رہتے ہیں, تو ہم خدا کی نظر میں ایمان کی روح سے جھوٹے ٹھہریں گے. 22ویں آیت میں لکھا ہے کون جھوٹا ہے. پہلی بات ہے ہم تو مانتے نہیں کہ ہم جھوٹے ہیں, اعمال سے بھی نہیں ہم جھوٹے, اور اب ایمان سے دیکھ لیں کہ کیا ہم جھوٹے ہیں. اور جب خداوند جی اپنے کلام سے ظاہر کر دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے, اور جھوٹ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے, جو اس سچ کو خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے, یہ سچ ہے. جو اس سچ پہ قائم نہیں رہتا, جو اس سچ کو قبول نہیں کرتا, جو اس سچ کا انکار کرتا ہے اور نہیں مانتا کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, کون جھوٹا ہے؟ وہ جھوٹا ہے جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے, جو اس سچ کو نہیں مانتا.
मुखालफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। मैं इसको बयान नहीं करी मुखालफ मसीह को। साफ और वाज़ह तौर पर हमें मालूम हो चुका कि झूठा ईमान क्या है और झूठे अमाल क्या है। खुदावंद हमसे ईमान और अमाल दोनों ही सच में चाहते हैं। खुदा हमसे ईमान के साथ अमाल चाहते हैं, क्योंकि हमारे अमाल हमारे सच को जिंदा रखता है। हमने अपने ईमान को जिंदा रखना है, इसलिए हमने यीशु मसीह के सच को कबूल करना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये हमारी सच्चाई है, ये वो सच है जिस पर हम कायम रहें। अपने मुफाद के लिए लोगों की बातों में आके अपने ईमान को हमने खो नहीं देना। हो सकता है हम ऐसे ममालिक में रहते हों जहां पर यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों पर तशद्दुद किया जाता हो सकता हम ऐसे मुल्क में रहते हों जहां पर यीशु मसीह के अलावा दूसरे दीन और मज़ाहिब काम कर रहे हों, तो हम उनके रंग में रंग ना जाएं। हम अपना सच जो खुदा का सच है, जो खुदा ने हमें सच दिया है, हम उससे मुकर ना जाएं। हम किसी भी मज़ाहिब के साथ रहते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, अगर वो कोई और दीन रखते हैं जो कि झूठा है, तो हम अपने इस सच पर कायम रहें। हमने पहले देखा कि इब्लीस सच पे कायम नहीं रहा, तो खुदावंद ने उसको कहा कि ये कायम नहीं रहा तो ये झूठा है। अगर हम भी अपने दीन पर, अपने मज़हब पर, अपने खुदा के सच्चाई पर, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखते और इस सच से मुकर जाते हैं, तो हम भी झूठे हैं। और जो मैंने पहले बताया कि हम रोज़मर्रा हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं, हमने अपने, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि हम लोग अपने अमाल दुरुस्त करें, अपने अंदर से झूठी बातें निकालें, हम सच्चे बने, हमारे अंदर सच का फल हो। जैसा कि यीशु ने जब भी खुदावंद ने बात की और खुदावंद ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्योंकि उनके अंदर सच का फल था, है और हमेशा रहेगा। उनका सच का फल कायम रहा। हम भी अपने अंदर सच का फल पैदा करें मजबूती से, और ये तभी होगा जब हम कभी भी हमें झूठ का सहारा लेना पड़े और झूठ हमारे सामने है, झूठ बोलना पड़ जाए, तो हम झूठ ना बोल के सच के फल को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। और फिर जिंदगी में हर वक्त सच बोल बोल के अपने अंदर सच के फल को मजबूत कर सकते हैं और कायम रख सकते हैं। हमने देखा कि इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है, झूठ का बाप है, झूठा है। क्या हम चाहते हैं कि झूठ बोलने वाला का बाप तो हम देख चुके हैं कि इब्लीस है, क्या चाहते हैं कि इब्लीस हमारा बाप बन जाए? हम इसको खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। मकाशवा की किताब 21वां बाब उसकी 8वीं आयत, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आमीन। खुदावंद का शुक्र है। हम जब इस कलाम को देखते हैं और नज़र करते हैं तो देखते हैं कि बुज़दिल, बेईमान, घिनौने, जादूगर, हरामकार, बुत परस्त, खूनी, ये तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। और कहते हैं कि हाँ, ऐसे काम करने वाले खुदावंद कह रहे हैं कि मैं इनको आग और गंधक की झील में डाल दूंगा, जहां पर वो आग और वो गंधक कभी नहीं ख़त्म होगी। आग जलती रहेगी और तड़प होगी और मरना होगा, रोज़ाना का मरना, रोज़ाना की तड़प, हर वक्त की तड़प। लेकिन इस लफ्ज़ पे कि सब झूठों का हिस्सा भी इसी में है, नज़र नहीं करते।
ہم جھوٹ کو، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم بہت معمولی اور چھوٹی بات سمجھتے ہیں، اور عام روزمرہ میں ہم بہت جگہوں پہ ہر وقت جھوٹ 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 جھوٹ، صرف جھوٹ ہی بولتے ہیں. کسی نے کوئی بات پوچھ لی تو جھوٹ بول لیا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنی عزت اور شان و شوکت بنانے کے لیے جھوٹ بول دیا. یہ بچے ہی نہیں کرتے، یہ جوان لوگ، سمجھدار لوگ جب تک بڑھاپے میں نہیں چلے جاتے، بڑھاپے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جھوٹ کا گندا پھل ہے، برا پھل ہے. انہوں نے کبھی سچ بولنے کی کوشش نہیں کی. تو ایسے لوگ جو ساری عمر جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، سچ بولنے کی کوشش نہیں کرتے، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، خواہ نقصان ہو، تو ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہے. کیا فائدہ معمولی سی باتوں کے لیے آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جب آگ اور گندک ہے، جو ہر وقت جلائے گی، ہر وقت تڑپائے گی، کوئی ایک لمحہ نہیں آپ کو سکون ملے گا. تو کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ کیوں لیتے ہیں جھوٹ کا سہارا؟ سچ کا سہارا لو، جو خود خداوند یسوع مسیح ہیں، اور ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں، ان کی قدرت چھوٹی نہیں، جو آپ کی مدد نہ کر سکے اور آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے. جھوٹ کبھی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا. ابلیس جھوٹا ہے، وہ خود خدا سے مانگتا ہے، اس کو خود سہارے کی ضرورت ہے، اور ایک دن اس جھوٹ کا انجام موت ہوگا. ابلیس کا انجام موت ہوگا. کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ ابلیس کا، ابلیس کے برے پھل کا، جھوٹ کا. اس کا تو خود کنارہ کوئی نہیں، وہ تو خود نہیں بچنے والا، وہ تو خود آگ میں جانے والا ہے. وہ جھوٹا خود آگ میں جانے والا ہے. خداوند کے قہر سے وہ نہیں بچے گا. تو آپ کس کا سہارا لے رہے ہو؟ ابلیس کا، جھوٹ کا. لیکن جو کوئی بھی یسوع مسیح کے سچ کو مانتا ہے اور اس سچ پہ قائم رہتا ہے، وہ سچا ہے. ان کا حصہ آسمان کی بادشاہی ہے، آرام ہے اور سکون ہے. لیکن جن لوگوں نے اس جھوٹ کو اپنے اندر رکھا اور سچائی پر قائم نہیں رہے، سچ کو قبول نہیں کیا اور ابلیس کو قبول کیا، یعنی جھوٹ کو قبول کیا. ایک ہی بات ہے، ابلیس کہہ دو یا جھوٹا کہہ دو یا جھوٹ کا باپ کہہ دو. اگر یہ چھوٹا گناہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح ابلیس کو یہ لقب نہ دیتے. ابلیس کو یہ لقب یسوع مسیح نے دیا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جھوٹ کتنا بڑا، خوفناک، گندا گناہ ہے، جو آپ بول کر بآسانی خوش اور تسلی میں رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں. یعنی جھوٹ میں، ابلیس میں خوش رہتے ہیں، جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو خداوند آخر میں جب یہ دنیا ختم ہوگی اور جب ہماری سانسیں بند ہوں گی، تو وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ بول کے اس دنیا میں نے اپنی عیش و عشرت، اپنی خواہشیں، اپنی مرضی اور آزادی والی زندگی گزار لی اور سزاؤں سے اور بے شرمی سے بچ گیا ہوں. لیکن وہ بے شرمی جو اس کو بھی سامنا کرنا پڑے گا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، وہ کبھی بھی خداوند کی عدالت سے نہیں جائے گا. کوڑی کوڑی ادا نہ کرو گے تو ہرگز وہاں سے نہ چھٹو گے، یہ یسوع مسیح نے کہا. تو جتنے جھوٹ ہم بول رہے ہیں وہ سچ کے مخالف ہے، سچ کے خلاف ہے، اور سچ یسوع مسیح ہے، خدا کے خلاف ہے. وہ ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں.
جھوٹ بولنے والا ابلیس کا ساتھ دیتا ہے، وہ ابلیس سے ہے، وہ یسوع سے نہیں۔ اگر یسوع سے ہے تو سچ بولے اور سچ پہ قائم رہے، خواہ نقصان اٹھائے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ابلیس سے ہے، اور وہ یقینی طور پر جیسے کہ جھوٹ کا باپ یعنی ابلیس سزا کے لائق ہے، کیونکہ وہ جھوٹا اور سچ پہ قائم نہیں رہا، اسی طرح ہر وہ شخص جو زمین پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، وہ ضرور ہی آگ میں جلے گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ خدا کی عدالت ہے، کسی انسان کی نہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ فیور کر سکتے ہیں، خدا نہیں۔ خدا کا انصاف سچا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، مگر خداوند سچ بولتے ہیں، سچ دیکھتے ہیں، سچ کہتے ہیں اور سچ سے ہی انصاف کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں سے چھوٹا گناہ ہے، معمولی سی بات ہے، پکڑے جاؤ تو جھوٹ کا سہارا، میں نے نہیں کیا، یہ کہنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ اس کے برعکس سچ بول کے دیکھو، یقینی طور پر خداوند آپ کے ساتھ ہوں گے۔ خداوند آپ کے سچ بولنے سے آپ کے گناہ کو ہی معاف کر دیں گے۔ اور جس کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہو، جب آپ اس کے ساتھ سچ بولو گے، اس کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ اچھا ہو جائے گا، آپ ٹرسٹ وردی بن جاؤ گے، آپ پہ لوگ اعتبار کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کو پسند کریں گے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ سچ بولتی ہے۔ جھوٹ سے کوئی آپ کا اعتبار نہیں کرے گا، کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا، ان کو پتہ ہے اس سے پوچھیں گے اس کی گواہی تو ہوگی جھوٹی، وہ آپ کو آگے نہیں رکھیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں کسی اور سے بات پوچھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جھوٹ بول کے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں، سچ بولنے سے عزت ملتی ہے، جھوٹ بولنے سے ہم بے عزت ہی ہوں گے، اس زمین پر بھی اور آسمان پر بھی، اس زمین پر انسانوں کے وسیلہ سے، کیونکہ جو سچ بولتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں، اس کو دھتکارا جاتا ہے۔ اچھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اپنی میٹنگ میں، اپنی باتوں میں شامل نہ کرو، کیونکہ یہ جھوٹی باتیں گھڑنے والا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے اور انسانوں سے عزت چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو سچ بولیں، ابلیس کو چھوڑ دیں، جھوٹ کے باپ کو چھوڑ دیں۔ جھوٹوں کا باپ ابلیس ہے، تو جو جھوٹ بولتا ہے اس کا باپ ابلیس ہے، اس کو آج ہی ترک کرو، اور خداوند یسوع مسیح کو جو سچ ہے، جو سچ پہ قائم رہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور آج انہی کی عزت ہے، آج یسوع مسیح کی عزت ہے، انہی کے قدموں میں لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں اور ان کو دھن باد کہتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ سچ بول کر گئے اور وہ سچے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو تو ہم سچ بولیں اور جھوٹ کو ہم چھوڑ دیں۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ کے سچ پر قائم رہیں، اور اس کے وسیلہ سے ہمیں خداوند ہمیشہ کی زندگی دیں، اور آگ اور گندک کی جھیل سے رہائی اور نجات ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔